नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के हमारे सबक का मौजू है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और गैर मुक़ल्लिदीन। हर दौर में बातिल की ये आदत रही है, वो हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर अच्छी शख्सियात का तज़किरा हो तो बातिल उनकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं, और जहाँ पर अच्छे कामों का तज़किरा हो तो बातिल भी उनकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं, और जहाँ पर बुरी शख्सियात या बुरे कामों का तज़किरा हो तो अहले बातिल उनकी निस्बत अहले हक़ की तरफ करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा। यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं, और ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं। और इनका मकसद क्या है कि जहाँ पर भी अच्छी शख्सियत आ जाए तो उनकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इस अक़ीदे और इस नज़रिए की तरदीद फरमाई है। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न यहूदी थे और ना नसरानी थे, बल्कि सीधा साधा मुसलमान थे। तो यहाँ पर यहूदियों और ईसाइयों जो थे, ये अपने नाम को बचाने के लिए और इस तरह अपना दिफा करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा बनाया है। अल्लाह ताला ने इन दोनों की तरदीद फरमाई है। आजकल के दौर में नाम नहाद तबका, उनकी भी ये अमल है, और बेचारे या तो इनकी आदत हैं या मजबूर हैं कि जहाँ पर भी अच्छे शख्सियात का तज़किरा हो तो उनकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं, या अच्छे कामों का तज़किरा हो तो उनकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं। जहाँ पर बुरी शख्सियात या बुरे कामों का तज़किरा हो तो उनकी निस्बत अहले हक़ की तरफ करते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये एक लाइन शख्स था और इसने नबूवत का दावा किया था। तो गैर मुक़ल्लिदीन के एक बड़े आलिम ज़ुबैर अलज़ई, इन्होंने इसका तारुफ़ यूँ लिखा है, मुसैलमा कज़्ज़ाब हनफ़ी। इन्होंने लोगों को अहनाफ से मुतनफ़िर करने के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब का तारुफ़ यूँ लिखा है कि ये मुसैलमा कज़्ज़ाब हनफ़ी थे, और यही लोगों को बताते फिरते हैं कि देखो मुसैलमा कज़्ज़ाब हनफ़ी हैं, बाकी भी जितने हनफ़ी हैं ये मुसैलमा कज़्ज़ाब की पैदावार है। कितने दजल से काम लेते हैं कि जहाँ पर बुरी शख्सियात हों या उनके मुवाफ़िक ना हो, उनके मिजाज के मुवाफ़िक ना हो, तब तो इनकी निस्बत अपनी तरफ नहीं करते बल्कि गैर की तरफ करते हैं। और इसी तरह जब यही लफ़ज़ हनफ़ी का लफ़ज़ किसी सहाबी के नाम के साथ आ जाए तो फिर इस सूरत में यही गैर मुक़ल्लिदीन हैं जो इनको लिखने के लिए भी तैयार नहीं होते और इनको नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं होते, बल्कि सहाबा का बिल्कुल इनकार करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आप वो भी मान लेते हैं जिस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब माना है, तो इस तरह सहाबा किराम को भी मानो। तो बुरी शख्सियत की निस्बत हमारी तरफ करते हैं तो अच्छी शख्सियात की निस्बत भी हमारी तरफ कर लिया करें, लेकिन उनकी आदत है कि अच्छी शख्सियात की निस्बत अपनी तरफ करते हैं, बुरी शख्सियात की निस्बत हमारी तरफ करते हैं। ये चंद नाम आपके सामने फ़ाइल में लिखे हुए हैं। अल-इसाबा में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़रमाया है, अबू सालिम अल-हनफ़ी, अबू मिनफ़ा अल-हनफ़ी, उसामा अल-हनफ़ी, सुमामा बिन असाल अल-हनफ़ी, बकर बिन हबीब अल-हनफ़ी। तो ये वो सहाबा किराम रावी हैं कि जिनके साथ हनफ़ी का लफ़्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन इनको मानने के लिए और इसको लिखने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। ये जहर का प्याला पी लेंगे लेकिन इसको मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। मिसाल नंबर 2, मुतक़द्दिमीन की किताबों में आपको 2 किस्म के अल्फाज मिल जाएंगे, अहलुल हदीस और अस्हाबुल हदीस।
تو جہاں پر یہ دو لفظ مقام مدح میں استعمال ہوں، تعریف کے مقام پر استعمال ہوں، تو یہی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ان سے ہم ہی مراد ہیں۔ ایک روایت سے استدلال کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قیامت والے دن جب اصحاب الحدیث یعنی طالب الحدیث آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں دوات ہوں گے، قلم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے کہ تم اصحاب الحدیث و انطلقوا الی الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ یہاں پر غیر مقلدین کا دجل دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم ہی مراد ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اس دور میں غیر مقلدین کا نام و نشان تھا یا نہیں تھا؟ تو ان کا دجل دے کے جہاں پر ان کی تعریف میں یہ الفاظ استعمال ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم ہی مراد ہیں۔ اب دیکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ طالب الحدیث، جن کو ہزاروں احادیث یاد ہوں، تو ان پر بھی یہ لوگ یہی فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ الفاظ مقام میں ذم میں استعمال ہوں تو پھر یہی غیر مقلدین ہیں جو ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے بلکہ طالب الحدیث اور ان حدیث کے طالب کی طرف کرتے ہیں جن کو ہزاروں احادیث یاد ہو۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، دنیا میں اہل حدیثوں سے بدتر کوئی قوم نہیں ہے۔ یہاں ان سے واقعتاً اہل حدیث مراد ہے، غیر مقلدین مراد ہے، لیکن ان کی نسبت یہ اپنی طرف نہیں کرتے بلکہ طالب الحدیث کی طرف کرتے ہیں۔ نمبر 2، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کانت لی اقلب قلت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان غیر مقلدین پر چھوڑ دیتا۔ تو یہاں پر ان سے مراد غیر مقلدین ہی ہے، لیکن یہ احباب ان کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ان سے مراد طالب الحدیث ہے۔ نمبر 3، ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان، اصحاب الحدیث یہ بدترین اور پاگل لوگ ہیں۔ یہ بھی غیر مقلدین مراد ہیں لیکن وہ ان کو اپنی طرف کبھی بھی منسوب نہیں کرتے۔ آگے عبارت ہیں تاریخ بغدادی میں ہے سرق اصحاب الحدیث نال ابی زید، غیر مقلدین نے ابو زید انصاری ان کے جوتی چوری کر لیے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فکان اذا جاء اصحاب الشعر والعربیت والاخبار رما بثيابه ولم يتفقدها، جب ان کے پاس شعراء آتے ہیں، ادیب لوگ آتے ہیں، قصہ گو لوگ آتے ہیں ابو زید انصاری کے پاس، تو وہ پھر اپنے کپڑے اور جوتے نکال کے پھینک دیتے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کرتے۔ وَإِذَا جَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ جَمَعَهَا كُلَّهَا وَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جب ان کے پاس غیر مقلدین آتے تو اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ کر اپنے سامنے رکھ دے، کہیں یہ غیر مقلدین چوری نہ کر لیں۔ ان کی یہ حال ہے کہ چوریاں کرتے ہیں لیکن نسبت ان کی طالب الحدیث کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل حدیث یہ دو قسم پر ہیں، پشتو میں کہتے ہیں پہ دو قسم باندھا۔ تو اہل حدیث ایک وہ ہیں جو طالب الحدیث ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، حدیثوں کو ڈھونڈنے میں وہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ دوسری نمبر اہل حدیث سے مراد وہ ہیں جو حدیث کے طالب بھی نہیں ہیں، حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں اور حدیث کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین مراد ہے اس سے۔ تو طالب الحدیث جو حدیث کے طالب ہیں، حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی جوتوں اور مال کے چور نہیں ہو سکتے، لیکن غیر مقلدین یہ جوتوں کے بھی چور ہے اور مال کے بھی چور ہے۔ غیر مقلدین عموماً ائمہ محدثین میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام زیادہ تر لیتے ہیں، اور اس طرح کتب احادیث میں صحیح بخاری کا نام زیادہ تر لیتے ہیں، یہی نعرہ لگاتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ یہی صحیح بخاری ہمارے پاس ہے، آپ نے جو بھی حدیث پیش کرنی ہے، جو بھی روایت آپ نے پیش کرنی ہے تو آپ صحیح بخاری سے پیش کر لیا کریں۔ یہ غیر مقلدین کا دعویٰ ہے، حالانکہ یہ صرف ان کا ظاہری نعرہ ہے، حقیقت جو ہے یہ بالکل اس کا برعکس ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا عمل اس پر ہے
اور نہ ہی ان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو حالات اور واقعات کا جائزہ لینے سے ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ ان کا صرف ظاہری نعرہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہر مسئلے پر یہ صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتے اور ہر عمل پر صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتے، لیکن یہ نہ اپنے عمل پر صحیح بخاری سے صحیح حدیث پیش کر سکتے اور نہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے احادیث ایسے ہیں کہ ان کی نسبت کہ وہ احادیثیں جو ہیں وہ صحیح بخاری تو کجا بلکہ وہ مطلقاً حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی، وہ صرف محض ایک اجتہادی مسائل ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی غیر مقلد بیٹھے اور وہ آپ سے بحث کرنا چاہیں تو آپ ان کے سامنے صرف یہ فائل رکھ لیں کہ اس فائل کا مطالعہ کرے اور پھر اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کو پہچان لیں۔ کتنے زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ جو صحیح بخاری میں بھی نہیں ہے، آپ کا عمل بھی ہے، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری میں بھی نہیں ہے، آپ صحیح بخاری سے کس منہ سے استدلال کرتے ہیں؟ چند مسائل نماز کے حوالے سے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ وہ بیٹھے تو ان کو یہ بتائیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، نماز میں واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں تکبیر تحریمہ نہ پڑھے، تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حدیث دکھائے صحیح بخاری سے۔ دوسری بات، نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ آپ صحیح بخاری سے دکھائیں۔ تیسری بات، نماز میں ہاتھ باندھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز میں ہاتھ نہ باندھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ صحیح بخاری سے دکھائیں۔ اس طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس طرح نماز کی حالت میں ثنا پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں ثنا نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ آپ صحیح بخاری سے دکھائیں۔ اس طرح موبائل فون پر نکاح پڑھانا یہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ آپ صحیح بخاری سے دکھائیں۔ اس طرح انتقال خون کا کیا حکم ہے؟ نماز میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ صحیح بخاری سے دکھائیں۔ اگر صحیح بخاری سے آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر اپنے دعوے پر آپ پتھر رکھ لیں، یہ کہہ دیں کہ ہم باتوں پر عمل کرتے ہیں، مسائلوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ یہ ان کی عادت ہیں، بیچارے اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ تو یہ ان کا خلاصہ ہے کہ غیر مقلدین سے آپ جب یہ مسائل ان کے سامنے رکھ لیں تو ان کو یہ بتانا ہے کہ ان مسائل کا جواب آپ ہمیں حدیث سے دکھائیں، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی تقلید کر کے اپنے آپ کو مشرک مت بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ قیاس کر کے شیطان نہ بنیں۔ ہم غیر مقلدین کو مشرک ہونے سے ہی بچاتے ہیں اور شیطانیت سے ہی بچاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنے آپ کو مشرک بھی کہتے ہیں اور شیطان بھی کہتے ہیں۔ وہ تقلید بھی کرتے ہیں تو مشرک بن گئے۔ آگے مستقل حوالہ جات آ رہے ہیں کہ ان کے اس پر حوالہ جات ہیں کہ تقلید کرنا یہ شرک ہے، اور یہ جو ہے قیاس بھی کرتے ہیں، شیطان والا کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس فائل میں بنیادی طور پر 3 باتیں پڑھنی ہیں: ذات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ نمبر 2، ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ نمبر 3، احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ میں آخر میں اس کا خلاصہ پھر بتاؤں گا کہ غیر مقلدین یہ نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مانتے ہیں، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو مانتے ہیں، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو مانتے ہیں۔ یہ بیچاروں نے ان تینوں کو چھوڑا ہے۔ اگر کہیں ان سے بحث کرنی ہو تو یہ دیگر مسائل میں اگر وہ حدیث ان پر فٹ آئے، ان کے موقف پر فٹ آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل امام بخاری کی ٹھیک ہے، ہم نے امام بخاری کی حدیث لینی ہے، کسی اور کی حدیث نہیں لینی۔ اور جہاں پر ایسے مسئلہ ہو کہ وہاں پر حدیث ان کے موقع پر فٹ نہ آئے تو پھر کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب بھی تو قائم کیا ہے،
کبھی باب کی طرف بھاگتے ہیں اور کبھی حدیث کی طرف آتے ہیں، تو یہ ان کی عادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ مذہب۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 771، انہوں نے طبقات شافعیہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 2، امام ابن قاضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفصیلی عبارت آپ کے فائل میں موجود ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقات ابن قاضی میں یہ لکھا ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے یہ علم سیکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مسائل روایت کیے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک عبارت ہے، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ محمد بن اسماعیل البخاری فَإِنَّهُ مَعْدُودٌ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الشیخ تاج الدین السبکی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تفصیل میں نہیں بتا رہا، صرف خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیل آپ کے فائل میں ہے، یہ فائل ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، جب بھی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ تفصیلی بحوالہ اس کو یاد کریں۔ اور اسی طرح غیر مقلدین کا خود ایک بڑا عالم، اس پر بھی ہمارے حوالہ جات موجود ہیں، آپ کے فائل کے جو صفحہ نمبر 5 ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، لیکن آپ خود وہاں دیکھ لیں کہ یہ جو غیر مقلدین کا ایک عالم ہے نواب صدیق حسن خان، یہ جب ایسے مسائل بیان کرتے ہیں کہ غیر مقلدین کے موافق ہوں تو پھر ان کو مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ ہیں یا ہمارے مفسر ہیں، ہم ان کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، لیکن جب یہ نواب صدیق حسن خان ان کے خلاف مسئلہ لکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے پیداوار ہے، یہ شیعہ یا اہل حدیث نہیں ہے، انکار کر لیتے ہیں۔ اگلے حوالہ جات میں ہم نے یہ صاف لکھا ہے کہ ان کا خود یہ موقف ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ان کی عادت ہے کہ جب اپنا بھی ان کے موافق بات نہ کرے تو ان کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان، انہوں نے 2 جگہ پر یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے۔ ایک تو اس نے الحتہ فی ذکر صحاح الستہ، اور دوسری کتاب ہے اس کا ابجد العلوم، اس میں اس نے تفصیل سے بتایا ہے۔ تو یہ اپنے بھی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مقلد ہیں، لیکن آگے یہ بات لکھتے ہیں کہ تقلید ہمارے ہاں یہ شرک ہے۔ جب تقلید ان کے ہاں شرک ہو گیا تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا لیا۔ دوسری بات، تقلید کی مخالفت کیوں؟ یہ عبداللہ ناصر رحمانی غیر مقلد کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے سلفی تحقیق کی جائزہ رئیس محمد ندوی نے یہ کتاب لکھی ہے، غیر مقلد نے بھی تقلید کو شرک کہا ہے۔ ابو الحسن سیالکوٹی، ان کی 2 کتابیں ہیں الکلام المتین اور الظفر المبین، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ تقلید کیا ہے؟ شرک ہے۔ آگے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں تک تو یہ لکھا تک کہ تقلید کیا ہے؟ شرک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا لیا۔ آگے لکھتے ہیں شواف اہل حدیث نہیں، اور آگے لکھتے ہیں عبد القادر حصاروی لکھتے ہیں کہ جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ اب بتائیں آپ اہل حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اگر اہل حدیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ اگر خود کو اہل حدیث مانتے ہیں تو پھر آپ پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کو نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، اس کے لکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأنی واقف بین یدیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میں ان کے حضور کھڑا ہوں۔ وبیدی مروحۃ اذب بہا عنہ، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا چلا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکیوں کو اڑا رہا ہوں۔ پھر آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ فسألت بعض المعبرین، تو میں نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انت تذب عنہ الکذب، اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جن جھوٹی احادیث کی نسبت کی گئی ہے آپ ان کو ختم کر دیں گے۔
تو یہاں پر یہ لکھتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، کہتے ہیں کہ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ چیز ہے جنہوں نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کیا، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر برانگیختہ کیا کہ میں نے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور پھر میں نے اس خواب کی تعبیر معبرین سے پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا کہ جن جھوٹی احادیث کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے آپ ان کو ختم کر دیں گے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری صحیح بخاری لکھنے کی یہی وجہ ہے۔ اب دیکھیں اس کتاب کی تالیف کی وجہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا ہے، لیکن غیر مقلدین اس خواب کو نہیں مانتے، اور غیر مقلدین کا ایک عالم ہے ارشاد اللہ مان، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کو بھی یہ غیر مقلدین نہیں مانتے، اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے جو بھی حدیث پیش کرنا ہے آپ صحیح بخاری سے حدیث پیش کریں، اور بلکہ غیر مقلدین تو اور حدیث کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی یہ عادتیں ہیں کہ جو بھی راوی صحیح بخاری سے ایک ایسی حدیث پیش کرے جو ان کے موافق ہو، ان کے مزاج کے مطابق ہو، اور ان کے جو موقف ہے ان کی تائید کرتا ہو، تو پھر یہی کہتے ہیں کہ یہی وہ صحابی ہے جو بزرگ ہے، تقوی والا ہے، صاحب نسبت ہے۔ لیکن یہی راوی اگر کسی دوسری جگہ پر ان کے کسی مسئلہ میں ان کے خلاف روایت پیش کرے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ ان کی ذہانت ٹھیک نہیں ہے، مختلف قسم کی باتیں نقل کرتی ہے۔ تو یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو صحابہ کو مانتے بھی نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ جس صحابی کے ساتھ حنفی کا نام لفظ لکھا ہو تو اس کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ تیسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رمضان المبارک میں دن میں پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ میں عبارت آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، صرف محل اجتہاد کو بتا رہا ہوں۔ کان محمد بن اسماعیل البخاری اذا كان اول ليلة من شهر رمضان يجتمع اليه اصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية وكذلك الى ان يختم القرآن۔ رمضان کی رات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد جمع ہوتے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو تراویح پڑھاتے 20 رکعت، اور ہر رکعت میں 20 آیات تلاوت فرماتے، اور اس طرح جب تراویح ختم ہو جاتے قرآن کریم کے اختتام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ ہے کہ وہ دن کو صبح سے لے کر رات کو افطاری تک پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور رات کو سحری تک 10 پارے وہ تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح دن کو وہ ہر روز قرآن کریم ختم کرتے تھے، لیکن 3 راتوں میں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں اپنے شاگردوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن کو پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے، لیکن اس بات کو بھی غیر مقلدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی یونس غیر مقلد لکھتے ہیں کہ ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے گناہ کا کام کیا اور انہوں نے بدعت کا کام کیا۔ یہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ غیر مقلدین کے ایک علامہ وحید الزمان یہ تیسیر الباری میں لکھتے ہیں، جلد 6 صفحہ نمبر 535، اہل حدیث نے 3 دن میں جلد میں قرآن کریم ختم کرنا مکروہ رکھا ہے۔ اگر 3 دن سے پہلے کوئی آدمی قرآن کریم ختم کر دے تو گویا ان کے ہاں یہ عمل مکروہ ہے۔ اس کے بعد فائدے میں نے آپ کے سامنے بات بتائی ہے کہ ان کے جو علامہ وحید الزمان ہیں یہ ایسا ایک عالم ہے کہ یہ اہل حدیث کی طرفداری بھی کرتے ہیں اور اہل حق کی طرفداری بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ جہاں پر یہ اہل حدیث کا کوئی موافق بات نقل کرے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عالم ہیں، اور ان کی تفسیریں بھی ہیں اور ان کی حدیثوں کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ پڑھائی بھی جاتے ہیں مستقلہ، لیکن جب ان کے خلاف کوئی بات آئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عالم نہیں ہے بلکہ یہ شیعت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تہجد اور تراویح یہ الگ الگ نماز ہیں یا ایک نماز ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے تو اس کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا
لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نماز تہجد اور تراویح یہ ایک نماز ہے۔ 2 حوالے نقل کیے ہیں، دوسرا حوالہ جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں۔ آگے ہیں ابواب صحیح البخاری اور غیر مقلدین۔ غیر مقلدین اگر کہیں پر حدیث میں پھنس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی مسئلہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی تو قائم کیا ہے۔ اگر حدیث میں ان کی تائید میں کوئی بات نہ ہو تو پھر وہ باب کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اگر باب میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر وہ حدیث کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایسے ابواب نقل کیے ہیں کہ وہ ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خلاف اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 61۔ اس صفحے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں فقہ کی اہمیت اور فقہ کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن غیر مقلدین یہ فقہ کی اہمیت کو بھی نہیں مانتے اور فقہا کی اہمیت کو بھی نہیں مانتے، فقہ کی فضیلت کو بھی نہیں مانتے، فقہا کی فضیلت کو بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ فقہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس طرح فقہا کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ابواب میں بھی غیر مقلدین یہ امام بخاری کی تائید نہیں کرتے۔ دوسری بات، اس میں پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا یہ لکھتے ہیں فقہ حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوس ہے۔ نعوذ باللہ، فقہ کے بارے میں ان کا کتنا غلط نظریہ اور کتنا غلط عقیدہ ہے۔ باب نمبر 2، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ جو قوم جس فن سے واقف نہ ہو، جس قوم کے لیے جس فن سے واقفیت نہ ہو، اس قوم کے سامنے اس فن کو بیان نہ کیا جائے۔ اور اس طرح یہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں یہ کہتے ہیں کہ تصوف ہر بندہ نہ سیکھے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے علوم کے چھپائے پھرتے ہو۔ اگر ہم اپنے علوم کو چھپاتے ہیں تو پھر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں اگر کسی فن کی صلاحیت نہ ہو تو اس قوم کے سامنے اس فن کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر ہم علوم کو چھپاتے ہیں، ہماری بات آپ نہیں مانتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تو مان لو۔ یہاں پر بھی غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 3، باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ۔ یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ اگر کہیں پر امامت کی جگہ ہو تو وہاں پر قراء بھی ہوں اور علماء بھی ہوں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر عالم کو حق ہے کہ وہ امامت کرائے۔ لیکن غیر مقلدین اس کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کہیں پر ایسی جگہ ہو کہ وہاں عالم بھی ہو اور حافظ بھی ہو تو وہاں پر حافظ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امامت کرائے۔ نمبر 5، باب من اجاز طلاق الثلاث لقولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ طلاق 3 ہیں۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو وہ 3 طلاقیں واقع ہوگی، ایک نہیں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین اس بات کا بھی تردید کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں یہ 3 نہیں بلکہ 1 ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آج کل اگر حنفی بھی ہوں کوئی جو جاہل ہوں، عالم نہ ہو، تو وہ اگر کسی حنفی کے پاس جائیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہو، تو وہ حنفی ان کو کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی اس کی رہنمائی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، آپ یہاں پر جائیں، ان سے فتویٰ لے لیں۔ تحریری فتویٰ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ انہوں نے مجھے فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتا ہے۔ لوگ اس سے بھی گمراہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اپنے بھی جو ہے ان کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کے مسئلے میں یہ آسانی ہے، ان کے مسئلے میں یہ آسانی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ 3 طلاقیں واقع ہوگی، 1 نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اپنی بیوی کو کوئی آدمی دے تو وہ 3 نہیں بلکہ 1 واقع ہوگی۔ تو یہاں پر غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ باب الاخذ بالیدین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں
کئی مقامات پر یہ اصطلاحات ذکر کی ہیں، کئی ابواب پر فرض، واجب، سنت، مکروہ اور مستحب ان جیسے اصطلاحات استعمال فرمائے ہیں۔ پہلے آپ اصطلاحات کو دیکھ لیں، اس کے بعد تفسیرہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باب فرض الجمعہ لقول اللہ تعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ باب فرض مواقیت الحج والعمرہ، باب وجوب العمرہ وفضلها، باب سنت الجلوس فی التشہد، باب ما یستحب ان یغسل وطرا، باب صلاۃ النوافل جماعتا، باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصطلاحات کو صحیح بخاری میں جمع کیے ہیں، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ خرافات ہے۔ ان اصطلاحات کو خرافات کا نام دیا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ خرافات ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ابواب ہیں۔ تیسری بات، 3 باتیں آپ کو بتانی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب۔ اب تیسرے نمبر پر ہیں احادیث امام بخاری اور غیر مقلدین۔ تو یہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو بھی نہیں مانتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بھی نہیں مانتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو بھی نہیں مانتے۔ اس طرح جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری، ان کی وجہ تالیف کو بھی نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، لیکن غیر مقلدین اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ غیر مقلدین ذات امام بخاری کا بھی انکار کرتے ہیں، ابواب امام بخاری کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ احادیث صحیح البخاری اور غیر مقلدین۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور 56 میں موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں کو آہستہ آہستہ دبا دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی، اور اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے بسطتھا، تو میں اپنے پاؤں کو دوبارہ پلا دیتی۔ تو اس طرح فرماتے ہیں قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ تو یہاں پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی تو میں پاؤں کو پلاتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں کو دباتے اور میں پاؤں کو اٹھا لیتی تھی، جب قیام فرماتے تو میں دوبارہ اپنے پاؤں کو پلا دیتی تھی۔ تو یہاں پر اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوبارہ وضو فرماتے اور نئے سرے سے نماز پڑھ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز جاری رکھا اور دوبارہ بھی وضو نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، یہ رئیس ندوی اس کا مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جتنے بھی میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کروں گا وہ تمام حدیثیں صحیح البخاری کی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہوگی، لیکن غیر مقلدین اس حدیث کی مخالف کوئی اور موقف اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں، اس حدیث کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی گرمی کا موسم ہو، گرمی سخت ہو، تو اس وقت آپ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھیں، ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھیں، آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کریں۔ فإن شدة الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی آگ کے بھڑکنے سے ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم ہو تو اس وقت میں اپنی نماز کو، ظہر کی نماز کو مؤخر کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی۔ فتاوی ثانیہ جلد 1 صفحہ نمبر 553 میں یہ بات موجود ہے، نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے۔ نمبر 3، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے
باب من صلی بالناس جماعتاً بعد ذہاب الوقت، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 83۔ یہاں پر اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ان سے ایک عصر کی نماز رہ گئی۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ عصر کی نماز میری فوت ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عصر کی نماز تو میری بھی رہ گئی ہے۔ تو پھر اس طرح ہو گیا کہ آگے چلتے رہے، وادی بطحان یہاں پر پہنچ گئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ پہلے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کی قضا کی ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کی قضا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر اس نماز کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف توبہ اور استغفار کافی ہے۔ انہوں نے نماز کی اتنی آسانی پیدا فرمائی ہے، لیکن غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں کہ بلوغت کے بعد اگر نمازیں توڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہیں تو ان کی قضا کر لے، اگر نمازیں زیادہ ہو تو ان کی قضا نہ کر لے، بلکہ توبہ استغفار کافی ہے۔ یہ غیر مقلد کے عالم کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی ستاریہ میں مفتی عبدالستار غیر مقلد نے یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح شیخ الحدیث اسماعیل سلفی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات مزید آپ کو بتا رہا ہوں جو فائل میں نہیں ہے، کہ آج کل کے دور میں غیر مقلدین، کچھ غیر مقلدین اور ایک جدید محققہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے 2 نمازوں کی قضا ثابت ہو رہی ہے۔ اگر سونے کی حالت میں نماز فوت ہو جائے تو ان کی قضا کرنی ہے، اگر بھول کر نماز قضا ہو جائے تو اس کی بھی قضا کرنی ہے۔ اگر کوئی کسی آدمی سے قصداً نماز، کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی آدمی سویا ہو، نماز رہ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے، بھول کر نماز رہ جائے تو اس کی قضا بھی ضروری ہے، لیکن قصداً اگر کوئی آدمی نماز چھوڑے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، استاد دامت برکاتہم متکلم اسلام یہاں پر ایک بہت خوبصورت اصول بیان فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات کبھی کبھی ادنیٰ چیز کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ذکر ادنیٰ چیز کا ہوتا ہے لیکن اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر 2 قسم کی نافرمانی ہے۔ ایک چھوٹی نافرمانی ہے کہ اپنے والدین کو اف نہ کہیں، اور ایک بڑی نافرمانی ہے کہ اپنے والدین کو مارنا، پیٹنا، ان کو گھر سے باہر نکالنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اگر بڑی نافرمانی کا تذکرہ کر لیتے تو یہ اف والی بات ہمیں سمجھ نہ آتی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی نافرمانی کا تذکرہ کر کے بڑی نافرمانی ہمیں خود سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم چھوٹی نافرمانی نہ کریں، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہیں۔ تو یہ بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو والدین کو مارنا، پیٹنا، ان کو گھر سے باہر نکالنا، گالی دینا، یہ تو بطریق اولا جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہاں پر تفصیلی بات تو آپ عقیدہ حیات النبی اس فائل میں آپ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ یہاں پر 2 قسم کی حیات ہے، ایک ادنیٰ حیات ہے، ایک اعلیٰ حیات ہے۔ شہید کی حیات یہ ادنیٰ ہے اور نبی کی حیات یہ اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ادنیٰ حیات کو ذکر کر کے یہ بات بتائی ہے کہ اس سے اعلیٰ حیات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اعلیٰ حیات کا ذکر کر لیتے تو شہید کی جو حیات ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہ آتی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ادنیٰ چیز کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو نماز فوت ہو جائے اس کی قضا کرنی ہے۔ تو یہاں پر ادنیٰ چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر بھول کر نماز رہ جائے ان کی بھی قضا کرنی ہے، اگر سوئے ہوں آدمی تب نماز قضا ہو جائے تو ان کی بھی قضا کرنی ہے، اور جان بوجھ کر کوئی آدمی نماز قضا کر لے اس کی قضا بطریق اولا کرنی ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں چوکڑی مار کر، تو انہوں نے بھی اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن والد صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس طرح نماز نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ اس طرح نماز نہ پڑھیں، انما سنت الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ آپ میری طرح نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان آپ تو چوکڑی مار کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان رجلیا لا تحملانی، میرا اس وقت وزن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے پاؤں میرا بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ تو عذر کی حالت میں عبداللہ بن عمر نے اس طرح نماز پڑھی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح سنت طریقہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر نماز پڑھے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن غیر مقلدین اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ حکیم صادق سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ بائیں جانب کے کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے اور یہی سنت ہے۔ نمبر 8، جمعہ کی 2 اذانیں مسنون ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 اذانیں دی جاتی ہے، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں بھی 2 اذانیں دی جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا تو انہوں نے ایک اور اذان کا حکم دیا جو بلند آواز سے دی جاتی تھی۔ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اذان کا بھی حکم دیا۔ یہاں پر 3 اذانوں سے مراد 2 اذانیں ہیں، اور تیسری جو اذان ہے اس سے مراد اقامت ہے۔ آج کل بھی یہی مشروع ہے کہ 2 اذانیں ہیں اور 1 اقامت ہے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تیسری اذان ہے یہ بدعت ہے اور یہ مشروع نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے مشہور عالم محمد جوناگڑھ یہ لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں مسجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، وہ صریح بدعت ہے اور کسی طرح جائز نہیں ہے۔ فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحہ نمبر 85۔ فتاوی علماء حدیث میں ہے اذان عثمانی جس کو پہلے اذان کہا جاتا ہے، اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے۔ محمد ادریس سلفی غیر مقلد یہ لکھتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں یہ لکھتا ہے کہ والاذان الاول بدعۃ، پہلی اذان یہ بدعت ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اذان 3 ہیں، 2 اذانیں اور 1 اقامت ہے، لیکن غیر مقلدین اس کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر بھی غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تردید کی ہے۔ نمبر 9، قربانی واجب ہے۔ عن جندب قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو اس کے بعد خطبے میں یہ کہا کہ تم نے قربانی عید کے بعد کرنی ہے، نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جو آدمی نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نئے سرے سے دوبارہ قربانی کر لے۔ یہاں پر صیغہ ہے فلیذبح، یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غیر مقلدین کا ایک عالم ہے وحید الزمان، وہ کبھی کبھی ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے باقی علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ آگے ہیں توسل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب قحط پڑتا تو اس طرح ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اس طرح دیتے تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب قحط پڑتا تو اس وقت یہ ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے،
اور اللہ تعالیٰ پھر بارش برساتے قحط کو ختم کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ پیش کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے تھے تو پھر یہی کہتے تھے کہ اے اللہ، جب ہم آپ کو اللہ کے نبی کا وسیلہ دیتے تھے تو آپ بارش برساتے تھے، اے اللہ اب ہم اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت بارش خوب برستی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، غیر مقلدین کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ زندے کا وسیلہ یہ جائز ہے، مردے کا وسیلہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مردے کا وسیلہ جائز ہوتا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مردے کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ صرف زندوں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو یہاں پر ان کو تکشف میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے کہ اس سے مراد یہ بات نہیں ہے کہ زندوں کا وسیلہ دینا جائز ہے، مردوں کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر کا وسیلہ دینا یہ بھی جائز ہے، اس طرح صحابی کا اور ولی کا یا بزرگ آدمی کا وسیلہ دینا یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب المیت یسمع حفق النعال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملکان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو جب دفن کیا جاتا ہے، ان کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے وہ مردہ سنتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ مردے سنتے ہیں، لیکن اس مسئلہ میں غیر مقلدین جو ہے انہوں نے مماتیوں کی تائید کی ہے۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ مردے بالکل نہیں سنتے، اور جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ تو آپ بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا کیا فتویٰ لگا؟ غیر مقلدین کا ایک بڑا عالم ہے عبد الرحمن کیلانی، وہ کہتے ہیں سماع موتیٰ کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض تحقیقی مسئلہ ہی نہیں بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ غیر مقلد پروفیسر طالب الرحمان لکھتے ہیں فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اس طرح غیر مقلد پروفیسر عبداللہ بہاول پوری لکھتے ہیں وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سننا تو زندوں کا کام ہے۔ سماع موتیٰ یہاں پر انہوں نے غیر مقلدین بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی ہے۔ آگے مسئلہ ہے ننگے سر نماز پڑھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایات یہاں پر اس طرح ذکر کی ہے کہ ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی روایت ہے قال الحسن کان القوم یسجدون علی الامام والقلنسوہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ پگڑیوں اور ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر گرمی کا موسم ہوتا تھا تو گرمی کے موسم میں زمین گرم ہوتی تھی تو اپنی پگڑی کے بل پر اور ٹوپی کے بل پر یہ نماز پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ نماز جو ہے یہ صحابہ کرام بھی ٹوپی اور پگڑی پہنتے تھے۔ وضع ابو اسحاق قلنسوۃ فی الصلاۃ ورفعها، ابو اسحاق رحمۃ اللہ نے نماز میں اپنی ٹوپی کو اوپر نیچے کیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نماز میں بھی ٹوپی پہنتے تھے۔ معتمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمعت ابی قال رأیت علی انس برنسا اسفر من خز، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ اس پہ سر پر ریشم اور ان کی بنی ہوئی زرد لمبی ٹوپی ہے۔ تو یہاں پر اس سے ثابت ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن غیر مقلدین بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ ٹھیک ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 791 پر یہ باندھا ہے باب من اجاز طلاق الثلاث لقوله تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ 3 طلاقیں ہی واقع ہو جاتی ہے۔
یہاں پر اس باب کے تحت حدیث لائے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول قال لا حتى يذوق وصيلتها كما ذاق الاول. ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. پھر اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینے کے بعد اس خاتون نے کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کیا. اس آدمی نے بھی اس خاتون کو طلاق دے دی اور پھر یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت یہ حلال ہوگی جب یہ دوسرا خاوند جو ہے یہ اس بیوی سے لذت اٹھائے، اس سے صحبت کرے، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے. اس کے بغیر یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی اپنی بیوی کو دے دے تو وہ 3 طلاقیں ہی واقع ہو جاتی ہے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کا قول نقل کرتے ہیں قال اہل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت علیہ. کہتے ہیں کہ اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. یہاں پر یہ بات بھی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ کاش تم اس وقت میرے پاس آتے جب آپ اپنی بیوی کو 2 یا 1 طلاق دے چکے ہوتے. تو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اب تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیے تو 3 طلاقیں واقع ہونے سے یہ 3 طلاقیں واقع ہوگی، 2 طلاقیں یا 1 طلاق واقع نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مشت مسنون ہے. یہاں پر عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روایت ہے، فرماتے خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، کہ تم اپنے مونچھوں کو باریک کرو، کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہاں پر اس سے بعض غیر مقلدین یہ بعض استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر داڑھی کے بڑھانے کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا جتنا بھی بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھاؤ، یہاں تک کہ ناف تک بھی اگر پہنچ جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ روایت پیش کی ہے، لیکن ابن عمر کا اپنا عمل بھی دیکھو کہ جب بھی وہ حج پہ جاتے تھے یا عمرے پہ جاتے تھے تو اپنی داڑھی کو مشت سے زیادہ کاٹتے تھے، اپنے مٹھی میں اس کو پکڑتے، جو مشت سے زیادہ ہوتا اس کو پکڑ دیتے. تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بھی یہ پیش کی ہے اور اسی طرح یہ عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1 مشت داڑھی رکھنا یہ مسنون ہے، اس سے زائد رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ مصافحہ 2 ہاتھوں سے کرنا یہ مسنون ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 926 پر، باب الاخذ بالیدین، اور اس طرح اس سے پہلے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب المصافحہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس حالت میں سکھائی کہ میرا ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان تھا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے. تو بعض اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ہاتھ تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب علم بھی تھے اور تقوی والا بھی تھے اور اس طرح باادب بھی تھے. تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے ہاتھ ملا رہا ہو اور ایک ہاتھ میں دے رہا ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ تھے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ تھے. تو یہاں پر بھی غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی مخالفت کی ہے. تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ غیر مقلدین یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں. ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو بھی مانتے ہیں اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا اور جو سنا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.